अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आमिर हक और आप सुन रहे हैं आवाज़ हक। उम्मीद है दोस्तों मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही होगी। आज हमने वक्त पर आगाज़ कर दिया है। मेरे ख्याल से एक या डेढ़ 2 मिनट मैं लेट हूं शायद। मगर बहरहाल आज इतवार की रात को इंडिया पाकिस्तान के एतबार से मुफ्ती डॉक्टर यासिर वाजदी साहब की स्ट्रीम हुआ करती है। मगर मसरूफियत की वजह से शायद वो आज स्ट्रीम नहीं कर पाए। तो जैसे कल वादा किया था कि आज जो है वो जनाब आपके साथ स्ट्रीम करेंगे। ये है सूरत हाल, तो आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज जनाब अली बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं मुफ्ती तारिक मसऊद साहब के हवाले से एक वीडियो जो है बयान उनका गर्दिश कर रहा है और उसके हवाले से जनाब बड़ी कुछ बातें कही जा रही हैं। इस हवाले से जनाब हम नॉर्मली जो मुसलमानों के अंदरूनी इख्तलाफात हैं या मुसलमानों के आपसी इख्तलाफात हैं या ज़ाती नोयत के भी कुछ मामलात हैं, हम उसके ऊपर बात नहीं करते, ये सबको इल्म है। मगर जब बात आती है सरहदों की हिफाजत की, नजरियाती बाउंड्रीज की या उस महाज की जिसका ताल्लुक इस्लाम की साख, इस्लाम की बुनियाद और इसी तरीके से इस्लाम के उसूल से होता है, तो फिर यकीनन हमारी टीम ईमान यूनियन का शुरू से ही ये मौकफ रहा है कि उस पर तबसरा करना या उस पर जो मौकफ है कुरान और सुन्ना की रोशनी में कोशिश करना अपनी राय रख दी जाए। ये खबर मेरे ख्याल से कोई 3 से 4 दिन से बहुत ज्यादा उठ रही है। मैं नॉर्मली फ्राइडे को सर प्रोग्राम करता हूँ, तो भगवत गीता वर्सेस कुरान के हवाले से हमारा सेशन चल रहा होता है। तो जब हम मौका मिलता है क्वेश्चन आंसर सेशन में, तो उसमें इब्तदाई तौर पर कुछ ना कुछ हालात हाजरा के हवाले से या जो हमारी डोमेन से ताल्लुक रखता है उसके हवाले से कुछ ना कुछ कहते सुनते रहते हैं। तो आज का जो इब्तदाई सेगमेंट है वो मुफ्ती तारिक मसूद साहब के हवाले से जो बात चल रही है उस पर मैं अपनी ज़ाती राय, अपना तबसरा, अपना तज्ज़िया टूटा-फूटा, बड़ा बेकार सा आपके सामने रखना चाहता हूँ। उन लोगों के जज़्बा और उन लोगों के खुलूस और उन लोगों की तड़प और उन लोगों की हिमायत और उन लोगों के जोश और ख़रोश की दाद देनी तो यकीनी तौर पर बनती है, अगर ना दी जाए तो कंजूसी होगी कि प्रोग्राम का थंबनेल अभी स्केड्यूल हुआ है, उन्होंने हमें यूं रैप्टे कराने शुरू कर दिए हैं कि जैसे जनाब मामला कुछ का कुछ हो चला है। तो यकीन करें, कुछ ऐसे कमेंट देखे मैंने कि अगर मैं उन लोगों के सामने होता तो वो मेरे जबड़े हिला देते। ये मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ। मगर याद रखें, ये उनकी मोहब्बत है, ये उनका खुलूस है, ये उनकी एक यूं समझें अपने उलमा से वाबस्तगी है, उनका वलवला है, उनकी उल्फत है, उनकी मवद्दत है, तो उसकी कदर तो बनती है। बहरहाल जो मुद्दा सामने आया है ना, ओ हो, इस पर तो बात बनती है। बहुत खतरनाक, बहुत बहुत ज्यादा।
اور شور مچ گیا ہے، شور مچ گیا ہے، تیاریاں پکڑی جا رہی ہیں، لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا کچھ پلان کر لیا ہوا ہے۔ اس اللہ کے بندے کی عاجزی و انکساری چیک کرو۔ اس بندے نے وضاحتی بیان کی ویڈیو، یہ جو دوسری والی ڈالی ہے، اس نے تم سب کے جوش و خروش اور تمہارے سب کے جذبے اور تمہارے سب کی تیاریوں کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ اس نے اللہ کے بارگاہ کے اندر اپنی معافی درج کروا دی ہے۔ اب بتاؤ، جو گز گز لمبی زبانیں نکال کر ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے ہیں، ہمارے معاشرے کے اوپر ایک سب سے بڑی لعنت جو پڑی ہوئی ہے، وہ لعنت یہ ہے کہ چند ایسی چیزوں کے اوپر بھی مسلمانوں کے گریبان کو آنے کو پڑتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ اگر ٹھنڈے دماغ سے سوچا جائے تو بات کچھ کی کچھ ہے۔ یعنی اس معاشرے کی حالت چیک کریں کہ جس میں کدو کے اوپر تبصرہ کرنے پر جناب پھٹا ہو جائے، کہ کدو کو کدو شریف نہیں کہا، اب سیدھا ہو جا، واہ واہ واہ، کہ جی حلوے کی توہین کر دی۔ اوہ عقل کے دشمنوں، حلو عربی زبان کے اندر کسی بھی میٹھی چیز کو کہا جاتا ہے۔ ایک میرے سکول ٹائم کے اوپر ایک بندے نے میری کھوپڑی ہلا دی بھائی، وہ کہتا تو نے حلوے کی توہین کیسے کر دی؟ اب ظاہری بات ہے، یہ اسلام کا رویہ نہیں، یہ جذباتی اور جہالت کا رویہ ہے۔ اس میں اسلام کا مسئلہ یعنی کسی انسان کی جہالت جو ہے، اس جہالت کی بنیاد کے اوپر تو اسلام کو جج نہیں نہ کیا جائے گا۔ اب یہ نیچے 3-4 اسلامو فوب الو کے پٹھے مجھے نظر آ رہے ہیں، اب ان کی بنیاد کے اوپر جب ہم سناتن دھرم کو رگیتے ہیں تو یہ آ کے بغلیں بجاتے ہیں ہمارے پاس آ کے، یہ آ کر کہتا ہو۔ اب ایک بندے کا جو لاسٹ ریسنٹ بیان آیا ہے، اس میں کسی قسم کی لگی لپٹی اور کسی قسم کی چون چراں اور کسی قسم کا اگرچہ چنانچہ کیے بغیر مفتی طارق مسعود صاحب نے اللہ کی بارگاہ میں اور مسلمان کی بارگاہ یعنی اس کی ہمارے معاشرے کے اعتبار سے انہوں نے معذرت کر لی ہے، معافی مانگ لی ہے، توبہ کی ہے۔ اب اس کے بعد رہ کیا جاتا ہے؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر علیہ الصلوۃ والسلام کسی کی پگڑی اچھالنے کی پلاننگ کر رہے تھے، ان کے پاس رہ کیا جاتا ہے؟ یہ ہیں علماء، یہ علماء ہیں کہ جب ان کے سامنے ان کی غلطی واضح کی جاتی ہے تو یہ نہیں کہتے کہ میں جی ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر تو میں بیٹھا ہوں پلانٹ ارتھ پہ، وہ یہ نہیں کہتے چونکہ چنانچہ میری مرضی چلے گی تو جناب ایسے ہوگا تو ویسے۔ یہ پلانٹ ارتھ کے اوپر ہوتا ہے، یہ پلانٹ ارتھ کے اوپر ہوتا ہے، یہ نارمل ارتھ کے اوپر نہیں ہوتا۔ ہاں، خاص پلانٹ ارتھ کی ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر معاملات کچھ اور ہوتے ہیں۔ یہ علماء ہیں جن کی قدر کرنے کا کہا گیا تھا۔ میری نظر کے اندر مفتی طارق مسعود کی عزت پہلے سے کہیں اور بڑھ گئی ہے، کہیں اور بڑھ گئی ہے۔ اس شخص نے میرا جی سنڈے کو بیان آئے گا کہ جی میں تب جا کے اسپیشل براڈ کاسٹ کروں گا، وہ بھی اپنے جناب ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ کے۔ تو یہ ساتھ کنٹراسٹ پبلک کو دکھانا بڑا ضروری ہے تاکہ پتہ چلے علماء کا اور دین پڑھنے والوں کا مزاج کیا ہوتا ہے۔ ہاں، یہ پبلک کے سامنے آنا ضروری ہے، کیونکہ ہمیں ہمیشہ آپس میں لڑوایا گیا، ہمیں ہمارے علماء سے ہمیشہ بدظن تو کیا گیا ہے، مگر وہ علماء جن پر اللہ نے اپنی خاص فضل اور توفیق اور عنایت بخشی ہے، ان کا تو ذکر نہیں۔ اچھا، ایک اور چیز دیکھنے میں آئی، وہ بھی آ گئے میدان میں کمنٹ کرنے کے لیے، وہ بھی آ گئے، آپ سمجھدار ہیں، وہ بھی آ گئے جناب ویڈیو کے نیچے کمنٹ کرنے کے لیے، اور جن کی وابستگیاں
قرآن اور سنہ کی بنیاد پر نہیں، بلکہ وہ بیٹھ کے رخ دیکھتے ہیں کہ جس شخص کے خلاف مولوی حضرات ہو گئے ہیں تو ہم اس کے ساتھ مل جائیں. وہ بھی آ گئے ہیں نیچے. اب کوئی ان کو گستاخ نہ کہہ دے، تو بھائی پیچھے چلا جا، تو اس صف کے اندر سے پیچھے چلا جا، تو سائڈ پہ بیٹھ جا، کیونکہ تو 24/7 بیٹھ کر یہ کہتا ہے فلاں فلاں دجال پارٹی ہے، فلاں فلاں دجال پارٹی ہے. ان سے پوچھا ہے کبھی؟ تو آپ سائڈ پہ ہو جاؤ، آپ کا کوئی لینا دینا نہیں. ہاں، بلکہ باہر سے کنڈی لگا کے چلے جائیں. ان کے سامنے دلائل کی روشنی میں نا جی میرے اسٹوڈنٹ میم بنا دیں گے، پلانٹ ارتھ کے اوپر آپ لے کے چلتے رہنا. تو یہ کوئی انصاف کا تقاضا نہیں تھا کہ نیچے کمنٹ آ کے کر دیا کہ جناب مفتی طارق مسعود صاحب نے اب گستاخی کوئی نہیں کی، لہذا پلیز پلیز اب جو کہے گا تو ہوگا. یہ کوئی انصاف کا تقاضے کی بنیاد پر نہیں کمنٹ آیا. میں لکھ کے دیتا ہوں ڈنکے کی چوٹ. یہ صرف مولویوں کی نفرت کے اندر اپنی رائے کو بدلتے ہیں. تمہارے مزاج میں قرآن و سنہ کی بنیاد پر اگر اختلاف کرنا ہوتا تو کبھی حد سے تجاوز نہ کرتے. جو اسلام میدان کے جنگ کے اندر جنگ کے میدان کے اندر آپ کو جینے کے سلیقے سکھاتا ہے، وہ اپنوں سے اصلاح اور تربیت کا دامن تھامے رہنا بھی سکھاتا ہے. یہ بڑا ضروری ہے. تو ابتدائی طور پر یہ سمجھ لیں کہ مشکل وقت جب آتا ہے تو کچھ لوگوں کی جانکاری بھی آپ کو مل جاتی، پتہ چل جاتا ہے کون کس لیے کیوں یہاں پر موجود ہے اور کون کس لیے یہاں سے غائب ہوا ہے. اس کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب مشکل ٹائم آتا ہے، اس کے علاوہ تو پتہ ہی نہیں چلتا. یہ بڑا ضروری ہے. مگر یہاں پر چند بڑی حساس اور چند بڑی اہم باتیں میں کرنا چاہتا ہوں آج کے اس موضوع سے مستفید ہوتے ہوئے. جو شاید ہمارے نوجوان جو دین کے کام کے لیے آگے نکلتے ہیں سوشل میڈیا پہ بالخصوص، ان کے لیے یہ فائدہ مند ثابت ہوں گی انشاءاللہ بفضل اللہ. تو پہلی بات، سب سے پہلے گستاخی کا فتویٰ کسی ایسے شخص کے اوپر تو لگایا جا سکتا ہے کہ جس کی زندگی ہمارے سامنے موجود نہ ہو، جس کا طور طریقہ اور عمل ہمارے سامنے موجود نہ ہو. مفتی طارق مسعود ایک ایسے عالم دین ہیں جن کو پوری دنیا کے اندر اسلام کے ایک ایسے چہرے دکھانے کے طور پر جانا جاتا ہے جو سب کو مل بیٹھ کر خاندانی نظام کو تقویت دے کر اور اسی طریقے سے آئلی اور ازدواجی زندگی کی اہمیت کی بنیاد پر کھڑا ہوتا ہے. اب ایک ایسے شخص سے آپ یہ توقع کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ گستاخی کرے گا؟ تو پہلا پوائنٹ تو یہاں سے اکھڑ جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس شخص کو بھی آج گستاخ نہیں کہا جو شخص میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جملے بولتے ہوئے اپنی زبان کو ٹھنڈا بھی نہیں کرتا. ہم نے تو آج تک اس کو گستاخ نہیں کہا، کیونکہ دوسرا نقطہ آ رہا ہے. دوسری چیز ہے نا، ہم تو اس کو بھی سیدھی بات ہے، غلطی پر ہونا، ٹھوکر لگنا، گمراہ ہو جانا، خطا پر ہونا، گناہ کر بیٹھنا، کبائر کا مرتکب ہونا ایک اور چیز ہے. گستاخ ایک مسلمان کو کہنا
یہ بہت بڑا معاملہ ہے، یہ ہلکی بات نہیں ہے، اور خاص طور پر پھر پاکستان میں توبہ توبہ توبہ. پاکستان کے اندر تو بھائی نہ 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 نہ، یہ تو بڑا خطرناک معاملہ ہے. اب وہ بھی اٹھ پڑے ہیں جو 5 سال سے جاگے نہیں تھے، وہ بھی اٹھ پڑے ہیں، میں نے ان ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، وہ بھی میدان میں آ گئے. پوری جناب وہ تیار کر کے رکھی ہوئی ہے جی، یہ ہوا ہے تو یہ ہوا ہے تو یہ ہوا ہے تو گستاخی ہوئی ہے تو 295 سیٹوں کو خدا دا نہ لگو. اس بندے نے معافی، ابھی اس کی ویڈیو آئی ہے، اس بندے نے کلیئر کٹ دو ٹوک معذرت کی ہے، معافی مانگی ہے، بنا کسی اگرچہ مگاچے کے اور چونکے چناچے کے. بالکل کہانی ختم ہوگی، دی اینڈ، فل سٹاپ. اس بندے نے معافی. اپنے زبانوں کو روک لو، اپنے ہاتھوں کو روک لو، اپنے دماغوں کو روک لو، اور اپنے دل میں اٹھنے والے ان جذبات کو تھما دو. جب ایک شخص نے معافی مانگ لی، آباد حق آفیشیل کے اوپر ایک ویڈیو پڑی ہے، جب یہ سوات کا معاملہ ہوا تھا تو اس وقت میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، کاش تم مسلمان نہ ہوتے. اس ویڈیو کے اندر اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہیں تو آپ کو اس سے بھی ایک اینگل پتا چل سکتا ہے. یہ یاد رکھیں، کاش تم مسلمان نہ ہوتے. اللہ کے رسول نے کہا تھا، اسامہ تو نے اس پر تب ہاتھ ڈالا جب یہ لا الہ الا اللہ کہہ چکا تھا. تو اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوگا جب یہ آئے گا اور یہ کہے گا کہ میں نے لا الہ الا اللہ کہا تھا اور اس بندے نے میری گردن اڑا دی؟ کیسے جواب دے گا؟ اسامہ گرے اور بلک بلک کے رونے لگے اور کہا کاش اس سے پہلے میں مسلمان نہ ہوتا. اب میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. تو نمبر 1 ایک تو یہ چیز ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے کسی بھی قسم کی گستاخی نہیں کی. یہ تو پوائنٹ کلیئر ہے، گستاخی نہیں کی. گستاخی کے لیے 2 چیزوں کا ہونا بڑا ضروری ہے. یہ میری نالج ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. اگر آپ کو میری بات صحیح نہیں لگے تو آپ کسی اسکالر سے اوتھینٹک یا جس پر آپ اعتماد کرتے ہیں ان سے یہ رائے لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ 2 چیزیں. نمبر 1، الفاظ ایسے استعمال کیے جائیں جو واضح طور پر گستاخی کے زمرے میں آتے ہوں. الفاظ نمبر 1. نمبر 2 ہے نیت. اب کوئی کہہ سکتا ہے نیت تو ہم کسی کا سینہ چیر کے تو نہیں دیکھ سکتے. تو نیت سے مراد یہ ہے کہ جو شخص یہ جملے بول رہا ہے، جس وقت وہ یہ جملے بول رہا تھا اس وقت وہ کانٹیکسٹ کیا تھا. یہ 2 چیزیں سب سے امپورٹنٹ ہیں، یاد رکھیں. نمبر 1 الفاظ. نمبر 2 جو بندہ بول رہا ہے اس بندے کی انٹینشن، اس کا انٹینٹ جس وقت وہ یہ بات کر رہا ہے، یہ بڑا ضروری ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا مفتی طارق مسعود صاحب جب یہ بات کر رہے یہ 2 چیزیں تھیں؟ نہیں تھی بھائی، نہیں تھی. ان کے ان کی گفتگو سنتے کو ڈھکی چھپی شخص، یعنی کو آج نمودار ہوئے ہیں. طارق مسعود صاحب کی گستاخی ہوئی ہے تو آج پتا چلا جی اچھا اس بندے نے یہ بات کی لہٰذا یہ تو گستاخی ہوگا. بھائی ایک بندے کو عرصے سے جانتے ہو، سوشل میڈیا کے اوپر پاپولر آدمی ہے، وہ بڑی شخصیت ہے، سب کو پتا ہے کہ اس بندے کا انٹینٹ کیسے کام کر رہا ہے. اور نمبر 2 ہیں الفاظ. الفاظ کو اگر اپنے سیاق پہ رکھ کر دیکھیں تو مفتی طارق مسعود صاحب پوری ایمانداری کے ساتھ اپنی کوشش کے مطابق صداقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے. ٹھیک ہے نا؟ یہ بڑا ضروری ہے. ایک بھائی کہہ رہے ہیں پاسٹ بھی نہیں، پاسٹ میٹر نہیں کرتا، کیونکہ ہمیں نہیں پتا ایک آدمی کس وقت مسلمان ہے، ہو سکتا ہے وہ بعد میں کافر ہو سکتا ہے، ملحد ہو سکتا ہے.
کافر بعد میں ایمان لے آتا ہے، پاسٹ میٹر نہیں کرتا، اس وقت کی صورتحال میٹر کرتی ہے، یاد رکھنا ہے، کیونکہ گستاخی ایک جرم ہے، جرم کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے ماضی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ تو ماضی میٹر نہیں کرتا، الفاظ، اور جس وقت اس بندے نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں وہ بات کیا ہو، وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا، یہ میٹر کرتا ہے، تو اس کے پیچھے انٹینٹ کیا تھا جب اس نے یہ بولا، یہ ضروری ہے۔ پاس تو پھر آپ یہ کہیں گے کہ وہ ہر جرم کے اندر بولنا پڑ جائے گا پاس، تو چور سدا چور تو نہیں ہوتا نا، یا قتل کرنے والا سدا قاتل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ یا زنا کرنے والا، ریپ کرنے والا سدا ہی ریپسٹ تو نہیں ہوتا، ایک سمے آتا ہے جب وہ یہ جرم کرتا ہے، تو ایسے ہی کوئی بھی زبان ہے وہ ایک سمے آتا ہے جب وہ بندہ بولتا ہے، تو یہ دو چیزیں میری نظر کے مطابق ہے، باقی آپ لوگ مناسب سمجھتے ہیں۔ اچھا، نمبر ایک، یہ تو ایک یہ چیز ہو گئی۔ اب دوسری چیز سمجھ رہی ہیں جہاں مفتی طارق مسعود صاحب سے غلطی ہوئی ہے، بلکہ غلطی چھوٹا ورڈ ہے، کیونکہ اب انہوں نے اس چیز کی معذرت کی ہے، تو میں یہ چیز ضرور کہنا چاہوں گا، کیونکہ اس کے پیچھے حکمت ہے، تو مفتی طارق مسعود صاحب اگر مجھے سن رہے ہیں یا ان تک میری بات پہنچے گی تو میں چاہوں گا کہ پلیز برا مت مانیے گا، مگر میں یہ کہنا چاہوں گا تاکہ آپ کے توسط سے اللہ تعالیٰ کئی اور لوگوں کی اصلاح کر دے جو اس دین کے کام میں ہیں۔ تو مجھے کہہ لینے دیجئے گا کہ مفتی طارق مسعود صاحب سے جو غلطی نہیں بلکہ بلنڈر ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، انہوں نے اس پر معذرت کی ہے، الفاظ کے چناؤ میں، الفاظ کے چناؤ میں جو بلنڈر ہوا ہے وہ بلنڈر بہت بڑا بلنڈر تھا، وہ چھوٹا بلنڈر نہیں تھا، مگر جیسا کہ میں نے کہا گستاخی اس کو نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ گستاخی ایک الگ نوعیت کا جرم ہے، غلطی بلنڈر یہ اسکالر سے ہوتا رہتا ہے، تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو اب آپ نے سننا ہے وہ بلنڈر تھا کیا، تاکہ ہم اس سے کیسے بچ سکیں، وہ بہتر کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے کرسٹل کلیئر طور پر اس سے معذرت کر لی ہے، تو لہذا میں ان ویڈیوز کو سناؤں گا نہیں، کیونکہ جب مفتی طارق مسعود صاحب نے ان الفاظ کو واپس لینے کے لیے اللہ تعالیٰ سے بھی معذرت کی ہے، مسلمانوں کے سامنے بھی اپنی توبہ پیش کی ہے، تو ہمیں حق نہیں ہے کہ بار بار ان کی اس آڈیو کو پلے کریں، تو میں آڈیو پلے نہیں کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ میں نے پروگرام سے پہلے جب ان کا بیان سنا تو میں نے اس وقت اپنا دن بنایا تھا کہ میں مفتی طارق مسعود صاحب کی وہ والی آڈیو پلے نہیں کروں گا، کیونکہ جب وہ کہہ چکے ہیں کہ یہ الفاظ غلطی سے ان سے نکلے ہیں اور وہ اس کو واپس لیتے ہیں، تو مجھے حق نہیں پہنچتا کہ ان کی توبہ اور معافی ہونے کے بعد میں دوبارہ وہ الفاظ پلے کروں، دس از ناٹ اے گڈ تھنگ، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اچھا، اب وہ جو جملے خطرناک تھے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا، میں خود آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، وہ کیا چیزیں ہیں، ان کے الفاظ میں پلے نہیں کر رہا۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ قرآن میں کانٹرڈکشنز کے حوالے سے جب بات چل رہی ہوتی ہے، قرآن میں کانٹرڈکشنز کے حوالے سے جب بات چل رہی ہوتی ہے تو عام طور پر آپ نے اسکالرز کو، علماء کو یہ بات کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ دیکھیے بظاہر تو یہ کانٹرڈکشن نظر آتا ہے مگر حقیقت میں نہیں ہے۔ اسی لیے میں آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ مفتی طارق مسعود صاحب کی گرامیٹیکل ایرر والی بات، اگرچہ اس کی وہ وضاحت پیش کر رہے تھے اپنے پہلے وضاحتی بیان کے اندر، مگر جو بعد میں انہوں نے کھل کر عام معافی کی ویڈیو اپلوڈ کی ہے اپنے چینل کے اوپر لائیو کے سیکشن میں، وہی حقیقت کے اندر ان کی معذرت ہے، وضاحت کسی قسم کی بھی ان جملوں کی نہیں کی جا سکتی تھی، لہذا مفتی طارق مسعود صاحب کو اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی۔ یاد رکھیں گناہ ہر انسان سے ہوتا ہے، مگر گناہ کی توبہ توفیق اس کو اپنی زندگی اور بر وقت مل جائے، یہ بھی اللہ کا فضل اور اللہ کی توفیق ہے۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مفتی طارق مسعود صاحب پر شفقت اور رحمت کیے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بر وقت ان کو یہ موقع دے دیا، یہ بڑا ضروری ہے، بر وقت ان کو یہ موقع دیا کہ وہ اس پر توبہ اور استغفار کر سکیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر فضل کی علامت ہے۔ ورنہ یہاں پر ہم نے دیکھے ہیں کئی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے گھوم رہے ہیں، وہ نہیں بھائی، وہ تڑ جاتے ہیں، آگے سے پھنے خاں بن جاتے ہیں، وہ آگے سے کہتے ہیں جاؤ جو کاٹنا کاٹ دو، میرے تو جناب میرے چاہنے والے ہی بہت ہیں، وہ سیدھے ہو جاتے ہیں، ہاں وہ سیدھے ہو جاتے ہیں،
بلکہ وہ کہتے ہیں جاؤ میرے جیسا کوئی ہے تو آ کے میری سیٹ پہ بٹھاؤ ورنہ کوئی بھی نہ آنا. اس طرح کی تڑیاں بھائی میں نے سنی ہیں. بلکہ وہ آ کے کہتے ہیں تم سارے اپنے دماغ لگانے چھوڑ دو, میں تمہیں بتا رہا ہوں ڈرائیونگ سیٹ پر میں بیٹھا ہوں اس وقت, میں بتاؤں گا. ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے. اللہ کی پناہ, توبہ توبہ توبہ, اللہ کی پناہ. عاجزی و انکساری بھی اللہ کی توفیقات اور اس کے فضل کے اندر سے ہیں, اس کو جان لو. اچھا, اب وہ جو مفتی صاحب کا جو بلنڈر جس کو میں کہہ رہا ہوں نا, وہ بلنڈر کیا تھا, اس سے ہمیں کیسے بچنا چاہیے, یہ بھی میں بات رکھنا چاہتا ہوں. وہ بلنڈر صحابہ کرام کا یا کاتبین وحی کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرآن کو پڑھ کر سنانے پر جو بنا املا کے, بنا تصحیح کے, بنا ویریفیکیشن کے آگے پہنچا دینا, اور اس چیز کا نعوذ باللہ اللہ کے رسول کو علم نہ ہونا, یہ بات بلنڈر کی کیٹیگری کے اندر آتی ہے. یہ چھوٹی بات نہیں تھی. اس پر مفتی صاحب نے معذرت جو کیا, اللہ تعالیٰ ان کی معذرت قبول فرمائے. یہ جملہ تھا, باقی تفصیل سے ہے وہ, میں اس پر بات نہیں کرنا, میں اس کو چلانا نہیں چاہتا. اب یہاں ایک چیز سمجھنے کی ہے, وہ سمجھنے کی یہ ہے کہ میاں محمد بخش صاحب نے ایک شعر کہا تھا. وہ شعر آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں, اور یہ شعر ہمارے اسلاف میں سے چند بڑے لوگوں نے بھی اس کا ذکر کیا تھا. میں ابھی آپ کے سامنے اس کی مثال بھی رکھوں گا. میاں محمد بخش صاحب نے کہا تھا, خاصاں دی گل آما اگے نہیں مناسب کرنی کہ مٹھی کھیر پکا محمد. وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں, محمد میاں محمد بخش ان کا نام تھا, کہ مٹھی کھیر پکا محمد کتے آگے ترنی. یہ ایک ان کی آبزرویشن تھی, اسسمنٹ تھی سماج کو لے کے. اس کا مطلب یہ ہے آسان لفظوں کے اندر کہ ہر بات ہر وقت پبلک کے سامنے نہیں کی جاتی. یہ حقیقت ہے. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے. بات مفتی صاحب کی غلط تھی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, وہ غلط تھی جس پر انہوں نے معذرت کر لی, ٹھیک ہے. مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اسی طریقے سے اصحاب اور اسی طریقے سے علماء کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عوام الناس کے سامنے نہیں رکھتے تھے. بہت سی ایسی چیزیں وقت پر, اس وقت پر جس وقت وہ سمجھتے تھے کہ نہیں رکھنی چاہیے. یہ خاص چیز ہے. البتہ بعد میں اصحاب نے ان کو بیان کیا علم کے طور پر. مثال کے طور پر امام غزالی کی جو کتاب ہے المنقذ من الضلال, میں نے ایک پروگرام کیا تھا جو ایکس مسلمز کی طرف سے اعتراض کیا گیا تھا. وہ اعتراض یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اصل میں محمد بن عبداللہ نہیں تھا علیہ الصلوۃ والسلام, بلکہ قسم بن عبداللہ تھا. یہ اعتراض کیا جاتا ہے. آواز حق لائیو کے اوپر 2 ایپیسوڈز میں یہ پروگرام پڑا ہوا ہے. انڈیا کے اگر کوئی لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو وی پی این لگانا پڑے گا, اگر وہ فوراً دیکھنا چاہتے ہیں, ورنہ بڑا فرصت کے ساتھ اس کو آواز حق انسینسرڈ پر اپلوڈ کرنا پڑے گا. لمبا. اس پروگرام کے اندر میں نے امام غزالی کی المنقذ من الضلال کتاب کا حوالہ دیا تھا, جس میں امام غزالی کے پاس ایک سٹوڈنٹ آتا ہے اور وہ آ کے احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ کا قصہ بیان کرتا ہے, جو وہ کہتے ہیں کہ کیا ریسرچرز کو ہر بات کو اپنی آڈینس کے سامنے رکھ دینا چاہیے. تو اس پر امام احمد بن حنبل بھی اور امام غزالی ابو حامد الغزالی بھی اپنا نقطہ نظر رکھتے ہیں. ان کا ماننا یہ ہے کہ بعض اوقات جب آپ کسی اعتراض کا جواب دے رہے ہوتے ہیں تو لوگ اعتراض کو تو لے جاتے ہیں, ولا یلتفت الی الجواب, مگر جواب کی طرف توجہ نہیں کرتے.